अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी भारी रात थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल थी, जिसमें मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा। इससे पहले पंजाब असम्बली के अंदर जो अपोजिशन लीडर हैं बिचर साहब, उनको भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आप ये कह सकते हैं कि सज़ाओं का एक सैलाब जो है वो कल के दिन आया। लेकिन उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये अभी शुरुआत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते जो है वो मज़ीद मुश्किलात लेकर आ रहे हैं, और ये सब कुछ उसी वक्त हो रहा है जब 5 अगस्त तक की जो है वो तहरीक का आगाज़ करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसका अभी तक कोई बहुत ज़्यादा नामो निशान जो है वो नज़र नहीं आ रहा, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग फिलहाल नज़र नहीं आ रही, या फिर इसे खुफिया रखा जा रहा है, अगर हम इस तरह कहें तो। दूसरी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके दोनों साहबजादे सुलेमान और कासिम वो अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां पे एक दफ़ा फिर उनकी जो है वो रिचर्ड ग्रनेल के साथ ये मुलाकात हुई। रिचर्ड ग्रनेल ने इनके साथ ये तस्वीरें जो है वो शेयर की, और एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो उम्मीद की किरण जागना शुरू हो गई है कि रिचर्ड ग्रनेल ने चूँकि ये तस्वीर ट्वीट की है, तो इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के साथ या उनकी हुकूमत के साथ जो है कोई मामला सेट होंगे। कल को ट्रंप इंतजामिया जो है वो कोई ना कोई रोल अदा करेगी। क्या हुकूमत इस किस्म के किसी प्रेशर के लिए तैयार है? क्या बाकी कोई ऐसा प्रेशर आएगा भी या नहीं आएगा? क्योंकि इससे पहले भी रिचर्ड ग्रनेल जो है वो कई दफ़ा इमरान खान साहब के लिए फ्री इमरान खान और इस किस्म की ट्वीट्स वगैरह कर चुके हैं, लेकिन उसका हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब इनके दोनों बेटे, इमरान खान साहब के दोनों बेटे उनसे मिलने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं। क्या इसके बाद अब कोई रिलीफ आएगा इमरान खान साहब के लिए या नहीं? इस पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंचोता साहब आज प्रोग्राम का हिस्सा है, और उनके मैचिंग कपड़ों में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले बैरिस्टर अकील साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। ये जो सज़ाओं का सिलसिला शुरू हुआ है कल से, उसके बाद आज रिचर्ड ग्रनेल की ये तस्वीर आती है दोनों भाइयों के साथ, और वो इम्प्रेशन ये कम से कम आ रहा है कि जनाब ट्रंप इंतजामिया के साथ जो है वो मामला वो लोग कुछ सेट करने के लिए गए हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में आपके ऊपर जो है वो आपकी हुकूमत के ऊपर अमेरिका की जानिब से कोई प्रेशर आए। आप तैयार हैं इसके लिए, डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से अगर कोई प्रेशर आया तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखें, ये ग्रनेल साहब वही हैं जो पहले भी ट्वीट्स कर चुके हैं, और उन ट्वीट्स का जितना कोई असर था वो आपने भी देखा। इफ़ एनीथिंग मेरे ख्याल से उन ट्वीट्स का कोई मुस्बत असर तो नहीं हुआ। इफ़ एनीथिंग उस पर मनफी असर ही हुआ, और किसी मुल्क के दाखिली मामलात के अंदर आप बिल्कुल भी मदाखलत नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल पाकिस्तान का दाखिली मसला है। पाकिस्तान के आइन और कानून के मामलात जो हैं वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अब ये उसको उस तरह बढ़ा चढ़ा के बताएं, और वो जमात, मुझे तो वैसे आज ये समझ नहीं आ रही कि मैं हंसूं या मैं रोऊं इस पार्टी के किरदार के ऊपर, इस पार्टी की जो एक डिमीनर है इस तमाम तर मामलात के ऊपर। बिकॉज़ आपको याद होगा इन्होंने कहा कि जी साइफर आया, अमेरिका ने मदाखलत की। अब ये वही पार्टी है जाके अमेरिका चली गई, अपने पहले तो कौम के बच्चों को यहाँ पे धकेला, और मुतअद्दिद बार जो है उन्होंने ये बेयारो मददगार छोड़ के चले गए, और अब फाइनली जब पीछे शायद कुछ भी नहीं बचा और कोई भी नहीं बचा, तो अपने बच्चों को अमेरिका भेजा। पता नहीं वो पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अमेरिका तो वो चले गए। जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, अच्छी बात है, बिल्कुल जाना चाहिए। अमेरिका जाके अमेरिका की मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेरिका हमारी मदद करे, हमारे वालिद को मदाखलत करे और हमारे वालिद को रिहा करवाए। तो मंजरनामा तो आपको नज़र आ रहा है कि कैसा है कि एक दफ़ा कहा कि मदाखलत हुई और हमारी हुकूमत गिराई गई अमेरिका की मदाखलत के ऊपर, सो कॉल्ड जो एलिगेशंस लगाई गई थी उस वक़्त, और अभी कहा जा रहा है कि अमेरिका मदाखलत करे और इमरान खान को रिहा करवाए। तो ये इस पार्टी का लेवल है, और इस पार्टी का सियासत करने का जो तर्ज है वो आप सबके सामने है। नहीं, हैदर पंचोता साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया से आप लोगों ने कोशिश की, वहाँ पे एहतजाज भी किया अमेरिका के अंदर, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं आया, बल्कि पिछले 24 घंटे में तो आपके मुताद्दिद रहनुमाओं को सजाएं भी सुना दी गई। अब अमेरिका से उम्मीद है, डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है, दोनों बेटे यही दरख्वास्त करने के लिए गए हैं कि अमेरिका किसी तरह मदाखलत करे इन मामलात के अंदर। मंसूर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखें, सबसे पहले बैरिस्टर अकील साहब बैठे हैं,
انہوں نے کل پریس کانفرنس کی اور وہ پریس کانفرنس میں نے دیکھی جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ جو فیصلہ آیا ہے 9 مئی کے حوالے سے اس میں انصاف کے تمام تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں. ٹھیک. تو میں یہاں سے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا پوائنٹس کہ ان میں سے کسی ایک تقاضے کے اوپر بھی یہ مجھے ہرا دیں, میں وکالت چھوڑ دوں گا. اچھا. اور اگر یہ جو ہے یہ ہار جائیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اظہر مسعود جو ان سے کم 60,000 کی لیڈ سے جیتی ہوئی ہیں جہاں سے یہ الیکشن لڑے ہیں, تو پھر انہیں سیٹ دے دیں, یہ سیٹ چھوڑ دیں. کیونکہ میرے پاس سیٹ تو نہیں ہے, میرے پاس وکالت ہے اور ان کے پاس سیٹ ہے, تو میں سیٹ کی کہہ سکتا ہوں کیونکہ اوریجنل وہ جیتی ہیں. اچھا. نمبر ون یہ ہے کہ پولیس اہلکار جو اس کیس کے اندر گواہ تھے, ٹھیک ہے جی, وہ بیان دیتے ہیں کہ ہم زمان پارک کے اندر یا چکری انٹرچینج کے اندر زوم میٹنگ کا حصہ تھے اور ہم وہ ساری گفتگو سن رہے تھے. اور روزنامچہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے, یعنی ایک میں اگر بندے کو اٹھا لوں حسام کے حوالے سے, کہ یہ تو ڈیوٹی پر تھا ہی نہیں اور چھٹی کر گیا تھا, اور یہ بندہ اگر واپس آئے گا بغیر اجازت کے یہ گیا ہے تو پہلے ایس پی کے پاس جائے گا, یعنی یہ ایس ایچ او رپورٹ لکھ رہا ہے, پھر یہ آئے گا میرے پاس آئے گا, مجھے جسٹیفیکیشن دے گا, تو میں جو ہے اس کے اوپر دیکھوں گا کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے. لیکن وہ بیان یہ دے رہا ہے کہ میری ڈیوٹی ایس ایچ او نے لگائی ہے, تو ذرا مجھے اس کا جواب چاہیے. دوسری بات, حسام افضل, عصمت اللہ اور خالد, یہ 3 گواہ ہیں پولیس کے, اور یہ پنڈی کے اندر بھی یہی گواہ ہیں, فیصل آباد کے اندر بھی ہیں, لاہور کے اندر بھی ہیں, اور سرگودا کے اندر بھی تھے, تمام جگہوں پر, کہ یہ ایک ہی طرح کے گواہ کیا ساری جگہوں پر کیسے پائے جا سکتے ہیں اور ساری جگہوں پر جا کر کیسے گواہی دے سکتے ہیں, جبکہ وہ جو ہے وہ 3 اہلکار ہیں اور ان کی موجودگی کیسے ہو سکتی ہے, اس کا جواب دے دیں. اس پہ ہرا دیں مجھے. پیرا نمبر 22 کے اندر لکھا ہے, جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی سے لاتلقی نہیں کی تو یہی گراؤنڈ کافی ہے کہ یہ موقع پر موجود ہے تو سزا دی جاتی ہے. مجھے اس کا جواب دے دیجئے. روزنامچے کے اندر کہیں پر یہ روزنامچہ انہوں نے دکھایا ہو کہ یہ ایف آئی آر موجود ہے, مجھے وہ دکھا دیں. انہوں نے کہا کہ ڈیسک اور ٹیبل کمپیوٹر سارے جل گئے, گاڑیوں کے اوپر حملہ کیا, کوئی گاڑی انہوں نے وہاں پر پیش کی ہو بطور ثبوت کہ یہ جناب اس کا ریکارڈ کا مقدمہ مال تھی, یہ ہم لے کر آئے ہیں, مجھے وہ دکھا دیں. انہوں نے بولا کہ انہوں نے جو کیس بنایا کہ اہلکار جو ہیں وہ پیش کی, 5 اہلکاروں کا انہوں نے ذکر کیا, 3 اہلکار پیش کیے پولیس کے, وہ تینوں کے حوالے سے جب ڈاکٹر کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان 3 اہلکاروں نے ہمیں زخم ہی نہیں دکھائے تو ہم نے کیا اس کے اوپر میڈیکل دینا تھا. منیب صاحب, یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جا کے رچرڈ گرنیل سے جو ملاقات کی ہے انہوں نے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے جو بچوں کے حوالے سے ایک پریشر آئے گا, آپ کے خیال میں وہ پریشر جو ہے حکومت پاکستان پہ ڈلوا سکیں گے؟ یہ منصور صاحب میرے خیال میں وہ تو جو حالات تھے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. میرے خیال میں ہم اگر پچھلے سال نومبر کا اینڈ یا اس سال کا جو شروع تھا, جو اس وقت حالات تھے, اس وقت ایک ظاہری بات ہے, ایک اٹ واز ٹاکڈ اباؤٹ کہ رچرڈ گرنیل ٹویٹ کر رہے ہیں اور کانگریس مین کر رہے ہیں اور جو سینیٹرز ہیں کچھ وہ کر رہے ہیں, جن کو پاکستان تحریک انصاف کا جو امریکہ کا چیپٹر ہے جو ان کو اپروچ کرتا رہا, پھر بہت ساری ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک بہت ذرا لیگ ورک بھی انوالوڈ ہوتا ہے. میرے خیال میں جن لوگوں نے کوشش کی وہ کر لی, بٹ obviously اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا. کم از کم جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ اس سے کوئی اتنی مروب نہیں ہوئی. پھر ایک قانون کی بات کی جاتی رہی کہ جی وہ قانون آ رہا ہے اور فلانے پہ پابندی لگ جائے گی, یہ لگ جائے گا, سو وہ بھی کوئی ایسا اس کے اوپر کوئی مٹیریل امپیکٹ نہیں آ سکا. عمران خان صاحب کے صاحبزادوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے جہاں جانا چاہیں. نہیں, لیکن وہ سر وہ اگر گئے ہیں امریکہ تو ظاہری بات ہے کچھ سوچ سمجھ کے گئے ہوں گے, ایویں تو نہیں اٹھ کے چلے گئے ہوں گے. ایبسلیوٹ کوئی ٹھنڈی ہوا آئی ہے وہاں سے. دیکھیں وہ کوئی نامعلوم شخصیات تو نہیں ہے نا عمران خان کے بچے, وہ ایک بڑے ایفلوئنٹ فیملی, ریکگنائزیبل فیملی سے ہیں. عمران خان کے بیٹے ہیں, وہ جاتے ہیں تو وہ ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں کوئی جانتا نہیں ہے, ان کے کانٹیکٹس نہیں ہوں گے, ان کے کانٹیکٹس اپنی جگہ ہوں گے, لیکن یہ کہہ دینا کہ ان کا جا کے وہ ملاقات ہوگی تو بس فوری طور پر پورا ہر چیز ہی نیریٹو ہی تبدیل ہو جائے گا ٹرمپ انتظامیہ کا. ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک نہایت ہی انپریڈکٹیبل سیاسی شخصیت ہیں, ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ رات کو بیٹھے بیٹھے ایک ٹویٹ کا آ جائے اور وہ اس سے ماحول بدل جائے, وہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ جو کم از کم اس وقت حالات ہیں کہ ان ملاقاتوں سے بھی کوئی اس طرح مٹیریل فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جو یہاں سے ظاہری بات ہے ابھی پیچھے فیلڈ مارشل گئے, جو ملاقات شاید ہوئی, سب کچھ ہوا,
سو میرے خیال میں ان اینڈ اباؤٹ خان صاحب کی جو پوزیشن ہے, جو عمران خان صاحب کے معاملات ہیں, اسی حوالے سے ہے نا سب کچھ. اس کا ادراک امریکی انتظامیہ کو, چاہے وہ پینٹاگن ہو, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو, یا جو ایگزیکٹو برانچ ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کی وہ ہو, ان سب کو پتا ہے کہ کیا ہے. اچھا. And obviously they have not shown any keen interest. If they had shown any keen interest, reverberations یہاں تک آ رہی ہوتی. پھر آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ you are in a difficult spot. نہیں, but their next stop is پاکستان نا. next stop is پاکستان. تو وہ وایا امریکہ کا جو روٹ لے کر آ رہے ہیں, کوئی ایشورنسز کے بغیر تو نہیں آ رہے ہیں. ان کی ایشورنس کیا ہوگی؟ وہ تو بلکہ جب آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویسے بھی لائبلٹی ہوتی ہے نا, وہ آئیں گے تو ان کی تو سیکیورٹی کے بڑے ایشوز ہوں گے. اچھا. اور میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان اگر وہ آتے ہیں اور اپنے والد سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, اور اگر وہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ سیکیورٹی بھی دیں اور وہ اپنے والد سے ملیں. ان کا حق ہے بھائی, بچے ہیں, بیٹے ہیں ان کے. اب میرا نہیں لگتا کہ ان کی والدہ انہیں الاؤ کریں گی کہ وہ کسی سیاسی تحریک کے اندر آ کے بیٹھیں, اور وہ جو کچھ لوگوں نے منظر کشی کی تھی کہ وہ پشاور اتریں گے, پشاور سے ایک پورا قافلہ لے کے وہ اسلام آباد جائیں گے, مطلب پھر اڈیالہ جائیں گے. یہ کوئی سیاستدان تو یہ کر سکتا ہے, تھورو بریڈ قسم کا سیاستدان. وہ فارمر پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں, لیکن وہ خود سیاستدان نہیں ہے. They have stayed away from in the past they have been staying away from the politics. So میرا نہیں خیال کہ وہ اس ایکسرسائز کے اندر انوالو ہوں گے. ہاں, پاکستان بالکل وہ آ سکتے ہیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں پرابلم نہ کریٹ, جو نہیں کرنی چاہیے. اور اگر وہ والد سے ملنا چاہتے ہیں, وہ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ نائکاپ ہے ان کے پاس, وہ ٹریول کر سکتے ہیں. واٹس دی پرابلم؟ دے کین آلویز کم اینڈ میٹ دیئر فادر. اس میں تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو بھی وسعت القلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ان کی ملاقات ہو جائے. واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ لیٹس کم ٹو عقیل صاحب. عقیل صاحب, یہ ایک پوری چارج شیٹ نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے, آپ نے تو سن ہی لی ہوگی, جس پہ وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی پہلے اس کے اوپر بات کر لیں. تو اب آپ اگر ان سوالوں کا جواب دیجئے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جس طرح یہ سزائیں سنائی گئی ہیں ان کیسز کے اندر, جو کل رات کو مختلف اناؤنسمنٹس ہوئی, اس کے اندر بہت سے جھول ہیں, ان تمام فیصلوں کے اندر بہت سے جھول ہیں, گواہیوں کے حوالے سے, پروسیکیوشن کے حوالے سے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں منظور صاحب, بالکل میں نے بات سنی. اب رویے تو اسی طرح ہیں جس طرح سیاسی نشو نما ہو لیڈر کی طرف سے, پھر جواب اور جو ایک ڈیمینر ہے اپنے سپورٹرز کا, ووٹرز کا, وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. اور آپ کی, میں نے ان کی جو گفتگو تھی وہ سنی. یہ بالکل مہذب معاشروں میں تو ایسے نہیں ہوتا. اور شو آپ کا ہے, پلیٹ فارم آپ کا ہے, آپ جو سوال پوچھیں گے بالکل جواب اسی سے ہی کوریلیٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سوال گندم جواب چنا. تو یہ انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی میرا چیلنج ایکسیپٹ کریں, آئی ایم سوری, مجھے کوئی اس تمام تر معاملے کے اوپر شاید کاش یہ فوجداری وکیل ہوتے, اور اگر واقعی ہیں تو پھر ان کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ کوئی درخواست ہوتی ہے ایف آئی آر رجسٹر کرنے کے لیے. جب آپ کی اسٹیٹ کی مدعیت میں جب آپ کے پاس کیس رجسٹر ہو, اور یہ اگر کاش یہ انہوں نے 100 صفحے پڑھ لیے ہوتے یا اتنا تردد کیا ہوتا, کیونکہ آج کل پڑھنے کا رواج تو ہے نہیں, اور میں نے تو کیونکہ پڑھے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی اسکرین پہ یہ ہائی لائٹڈ بھی ہیں سارے پیجز. میں نے تو بڑا مطالعہ کیا ہے 100 صفحوں کا جو ججمنٹ آئی ہے سرگودا ATC کی. اب ظاہری بات ہے اس میں لکھا ہے دا اسٹیٹ تھرو سید رسول ASI PS موسیٰ خیل. تو اب یہ اسٹیٹ کی مدعیت میں کیس ہے, پتہ نہیں کون سی درخواستیں فوجداری قوانین میں تو ہم نے تو نہیں دیکھا کہ جب اسٹیٹ کی مدعیت میں ہو رہا ہو, ریاست کی مدعیت میں, تو اس کے لیے کوئی درخواست بھی لکھنی پڑتی ہے. ظاہری بات ہے اس کے کوئی اپنے پیرامیٹرز ہیں جو شاید ان کو نہیں پتہ. انہوں نے کہا جی 2-3 گواہ وہی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ. اس کیس کے اندر جو آکیولر اکاؤنٹس تھے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں 33 گواہان تھے, اور وہ ود ایویڈنس تھے. ایف آئی آر جب لانچ ہوتی ہے اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہے. جب ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے اس وقوعے کے بعد تو کوئی ڈیلے نہیں ہے, کوئی پروسیجر ارریگولیرٹی نہیں ہے, اللیگیلٹی نہیں ہے, پرومپٹلی لانچ ہے, کوئی اس میں چانس نہیں ہے فالس امپلیکیشن کا. اور تمام تر معاملہ بالکل جو وہاں پہ معاملات ہوئے وہ انہوں نے کیے. انہوں نے, ان کے وکلاء نے وہاں پہ یہ کہا کہ جی یہ پولیس, زیادہ تر پولیس وٹنسز ہیں. ظاہری بات ہے وہ پولیس اسٹیشن تھا, یا جب 9 مئی کا تمام تر معاملہ ہوا وہاں پہ پولیس کے اہلکار تھے, تو وہاں پہ پولیس وٹنسز ہی تھے. انہوں نے ججمنٹ بھی دیجی. انہوں نے کہا 2015 کی PCRLJ ہے 1380, اس کی بنیاد پہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل یہ آپ ان کو ڈس ریگارڈ کریں جتنے بھی سرکار کے وٹنسز ہیں, یہ پولیس وٹنسز ہیں. اب ججمنٹ اس پہ بات کرتی ہے کہ if they are citizens and if they are good witnesses that they can be used, and of course they were used. کوئی ڈسکریپنسیز نہیں ہے. انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہاں پہ جو نہیں, لیکن بیرسٹر صاحب, اور یہ بیرسٹر صاحب ایک جو پورے پوائنٹ کیس میں پڑھے, مجھے ایک سیکنڈ سر الاؤ اگر کر دیں, سر مجھے 1 سیکنڈ الاؤ کر دیں. اس پوری ججمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاف ہارٹڈ
جرح کی گئی ہے، نہ کوئی ڈیفینس وٹنسز پیش کیے گئے ہیں، نہ اپنے جو آپ کو ڈیفینس کا ورژن ہوتا ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے، اس اپنے صفائی میں بھی کچھ نہیں کہہ سکے. تو یہ تمام تر واقعات لیکن بیرسٹر صاحب کہ پورا جو ایویڈنس ہے بیرسٹر صاحب ان کا یہ کہنا ہے ایک دوسرے سے لنک کر رہا ہے. سر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاؤ کم کہ ایک مخصوص پولیس اہلکار ہی جو ہے وہ سرگودا میں بھی گواہی دے رہے ہیں، لاہور میں بھی گواہی دے رہے ہیں، فیصل آباد میں بھی گواہی دے رہے ہیں، یہ ایک ہی سیٹ جو ہے وہ ہر جگہ کس طرح گواہیاں دے رہا ہے؟ نہیں، ایک سیٹ نہیں ہے، یہی تو بات ہے نا کہ اگر پڑھا ہوتا تو ان کو پھر میرے خیال سے بہتر معلومات ہوتی ہیں، ایک گریپ ہوتی چیزوں پہ. اب ان کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر واقعتاً جو کیونکہ ایک بالکل وہاں پہ وٹنس تھا جو یہ تمام تر کنسپیریسی ہیچ کی گئی 9 مئی کے حوالے سے، اور 200 سے زائد مقامات ہیں، اور اگر بالکل وہ وہاں پہ جو ایک کہہ لیں اسپائی تھا یا اس کو کہہ لیں کہ جو بندہ موجود تھا وہاں پہ زمان پارک میں، اس نے بالکل وہ ڈیٹیلز اکٹھی کیں اور دیکھا، اور اگر وہ ہے اور اس کے ساتھ اگر 2-3 اور بندے تھے تو وہ اگر گواہی دے رہے ہیں تو وہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ بالکل وہ یہ گواہی تو نہیں دے رہے کہ جی ہم نے دیکھا ہے کہ جی فلاں شخص نے فلاں وقت پہ فلاں حملہ کیا ہے، یا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، یا اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، یا اس کے ہاتھ میں کلیشنکوف تھی. یہ تو نہیں کہہ رہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسپیریسی ہیچ ہوئی ہے. بالکل 9 مئی کا ایک فیکچول پوزیشن ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، جو کہ خود عمران خان صاحب مانتے ہیں کہ جی پھر اگر کمانڈو ایکشن میرے خلاف ہونا تھا، رینجرز بھیجنے تھے، تو پھر ایسا ہی رد عمل. اس میں ایک پولیس والا یہ گواہی دیتا ہے کہ میں چھپ کے ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کے اندر میں گھس گیا اور میں چھپ کے جو ہے وہ سارا کچھ سن رہا تھا. یو ایکچولی بلیو دس ہیپنڈ؟ میں تو یہ سیکوینس آف ایونٹس کو آپ بلیو کرتے ہیں؟ مخبر کا ورکر بن گیا. جی مخبر، جی دیکھیں مخبر بالکل تھا نا. مخبر اس کو سپائی، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اگر ایک سے زائد لوگ وہاں پہ موجود تھے جو مخبر تھے، جو کہ سول کپڑوں میں تھے، اور وہاں پہ بالکل انہوں نے ان کو اطلاعات ہوں گی کہ یہ کنسپیریسی ہیچ کر رہے ہیں، اور پھر بالکل آرکسٹریٹ تو کیا، اس کو کیری آؤٹ بھی کیا، اور اس سے بھی ڈینائبلٹی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کیسے ہو گیا تمام تر معاملہ. ٹھیک. نہیں محترم چودھا صاحب، یہ اب سارے آپ نے ان کی باتیں سن لی، اب آپ جواب دیجئے جو اس پہ آپ کہنا چاہیں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے رات کو میں نے کہا درج ہوئی، اور اپلیکیشن جو ہے وہ صبح دی گئی، تو مجھے تو اس کا جواب نہیں ملا کہ وہ صبح کیوں دی گئی، رات کو جو ہے ایف آئی آر پہلے کیوں درج ہو گئی، کیونکہ یہ سارا ایک پلان تھا. نمبر 2 جو مخبر ہے، ہماری تو سیکیورٹی ہوتی ہے بڑی ٹائٹ، یہاں 10 ناکوں سے گزر کر اندر خان صاحب سے ملاقات کے لیے جانا پڑتا ہے. اس مخبر نے خود تو پہنچ گیا، وہ موبائل باہر چھوڑ گیا، اس نے ویڈیو کیوں نہیں ریکارڈ کی، اس نے آڈیو کیوں نہیں ریکارڈ کی. اور جو لوگ ہمارے نامزد کیے گئے سرگودا میں، 9 مہینوں کے بعد آپ کو خیال آ گیا کہ یہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور آپ کے عباس صاحب جو بریت کر رہے ہیں، جو لوگوں کی ضمانت دے رہے ہیں، ان کو اس لیے ٹرانسفر کر دیا گیا. اس کا جواب مجھے نہیں ملا کہ انہوں نے بریت کیوں کی ہے. پھر آپ نے نعیم کو آپ اپنی مرضی سے لے کر آئے، اور جہاں پولیس اہلکاروں کو زخمی کرنے کی بات ہے، مجھے تو اس کا بھی جواب نہیں ملا کہ وہ زخمی تھے. پھر ڈاکٹر نے خود جا کر کہا کہ مجھے تو زخم دکھا ہی نہیں رہے کہ کہاں پر زخم ہوا. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ مخبر کہیں پر بھی چلا جاتا، ایسے نہیں ہوتا. یہ سپریم کورٹ کی اتھارٹی ہے. سپریم کورٹ کے مطابق اگر ایک بندہ گواہی دیتا ہے ایک مقدمے کے اندر، تو وہ دوسرے مقدمے میں گواہی نہیں جا کر اسی نوعیت کی، اسی ایف آئی آر، اسی ٹائپ کی ایف آئی آروں کے اندر جا کر دے سکتا. اور سپریم کورٹ کا یہ بھی فیصلہ ہے، اگر انہوں نے کرمنل پریکٹس کی ہے کہ اگر ٹرائل ایک نوعیت کے چل رہے ہوں گے تمام جگہوں پر، تو تمام جگہوں پر ایک نوعیت کے ٹرائل نہیں چل سکتے. میں نعیم صاحب اگر نعیم صاحب میں اگر ایک پوائنٹ سر، ایک منٹ سر سن لے ذرا بات سن لیجئے گا. آپ نے مخبری کی آپ نے بات کی، مجھے ویسے ابھی یہ پچھلے ہفتے کا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ کوٹ کرنا چاہوں گا. آپ کی جو کمیٹی ہے، سیاسی کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ زوم کے اوپر سب کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور یہاں پہ 2-2 3-3 صحافی بیٹھ کے اس کے بارے میں لائیو بتائی جا رہے تھے کہ جناب اب یہ ہوا ہے، اب یہاں پہ یہ لڑائی ہوئی ہے، اب اس نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے. یہاں تو صحافی ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے آپ کی میٹنگ کا حال لائیو بتا رہے تھے. شیخ وقاص اکرم صاحب کو ایکچولی ٹویٹ کرنا پڑا کہ کوئی مخبر ہے جو بیٹھ کے سارا کچھ اس وقت بتا رہا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے، کون ہے وہ شخص. مطلب یہ تو آپ کی میٹنگ کا حال ہے. آپ کی میٹنگ کے بارے میں جو ہے وہ صحافیوں نے لائیو سچویشن بتائی کہ اندر کیا گفتگو ہو رہی ہے. منصور صاحب دیکھیں،
उसके अंदर भी गुफ्तगू दरमियान में ऐड की गई, हालांकि वो ऐसी गुफ्तगू नहीं थी जो सहाफ़ी बता रहे थे। इंतज़ार साहब मीटिंग का ऐसे ही नहीं थे, लेकिन कोई फीड करने वाला जो उनसे गलत ट्वीट भी करा रहा था, कुछ थोड़ी बहुत रिपोर्ट दे रहा होगा, तो वो तो किसी ने बताई। लेकिन यहाँ वकूआ ये है कि वो उस मीटिंग का हिस्सा था, वो अंदर चला गया, कमरे में बैठ गया। भाई कैसे बैठ गया, कहाँ से चला गया? क्या हम नहीं जानते लोगों को? क्या हम नहीं पहचानते कि हमारे कौन लोग हैं? मैंने यहाँ पर ये कहा कि जो थाने का ये वकूआ बनाया गया, क्या उसके डेस्क कंप्यूटर क्या गाड़ियां किसी जगह पर माल मुकदमा थी पेश की गई? कोई मुझे जवाब नहीं मिला। हर बात को आप घुमाई जा रहे हैं, हर बात को। मैंने आपको एक व्हाट्सएप के ऊपर मंसूर साहब सीडीआर भेजी है। अच्छा जी। वो भी जरा अकील साहब को दिखाइएगा कि बिलाल एजाज जो हमारे साबिक एमएनए हैं गुजरांवाला से साबिक एमएनए हैं, और वो इन तमाम दिनों के अंदर सरगोदा मौजूद नहीं थे। सीडीआर कह रही है वो गुजरांवाला में थे। आपने सीडीआर कोई पेश किया उनके खिलाफ? हमारे पास सीडीआर है। आपने उस वकूए को साबित करना था, आप प्रोसिक्यूशन थे, आपने तो साबित ही नहीं किया। आपने कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बरी हैं, जो मौजूद हैं उनको सजा दे दी जाए। और एक सेट पैटर्न, लाहौर में 10 साल, सरगोदा में 10 साल, और उसके बाद फिर नून लीग की नशिस्तें दी जाएंगी, उनको सीटें दे दी जाएंगी, इलेक्शन होगा, और ये सारा प्रोसेस हमें पता है। आपके पास 9 मई का बयानिया है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। ठहर जाइए। ये जो सारे दावे करते थे ना, ये जरा उनको भी बुलाइए। मैं आज आपके लिए एक और हथियार भी लाया हूं। जो तारड़ अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हथियार लेकर बैठे होते थे और वो कहते थे कि पीटीआई की हुकूमत है और आधा लीटर हमें पेट्रोल मिला है। ये मैं 1 लीटर पेट्रोल जो है वो लेकर आया हूं, और इसकी कीमत मेरे सामने है 273 रुपए की मुझे मिला है पेट्रोल, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आधी कीमत के ऊपर रेट है। आज यहां पर बैठे हुए बैरिस्टर अकील साहब क्या ये कहेंगे कि पेट्रोल महंगा और वजीर आजम चोर, दाल महंगी वजीर आजम चोर, आटा महंगा वजीर आजम चोर? मैं तो चीनी भी लेकर आया हूँ और भी मैंने सामान लेने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो मुझे जो है मैंने कहा कि बस 1-2 सैंपल ही काफ़ी हैं। हर चीज़ के अंदर 200 रुपए। ये इस्लामाबाद से मैंने खरीदी है। आप इस्लामाबाद के अंदर जो झूठे दावे कर रहे थे, 160 रुपए की चीनी है जी, 165 रुपए की चीनी है, ये बंदे दुकानदार की मोहर लगी हुई है। आप ये इस्लामाबाद का हाल है। देहातों के अंदर, छोटे शहरों के अंदर 200 क्या 200 से ऊपर जो मर्जी उनका रेट है, वो उस हिसाब से चीनी जो है उसको मिलेगी। तो ये अब बात करेंगे कि चीनी चोर जो है, चीनी चोरी वजीर आजम चोर, ये आटा महंगा वजीर आजम चोर, ये जो सारे नारे मारते थे, जरा नारा लगा दें। मैं भी कहूंगा कि जमहूरियत के आप दावेदार हैं, आप अच्छे क्रिमिनल लॉयर भी हैं, और आप बड़ी हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं। ओके रीप साहब, ये सारी बात, अब आप भी लॉयर हैं, मैं तो नहीं जानता, आप लोग बेहतर जानते हैं कि ये जो लूप होल्स बता रहे हैं नईम साहब कि जनाब इतने लूप होल्स हैं, और बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये आपको लगता है कि वाटर टाइट केस था या आपके ख्याल में लूप होल्स मौजूद थे इस केस में? देखिए, जो ट्रायल कोर्ट की सजाएं तो लूप होल्स तो हर जगह खैर मौजूद होते ही हैं। एक चीज़ ज़हन में ज़रूर रखिए कि जो लोग थे ना, वो एक हसाम ASI हैं और एक और मोहम्मद खालिद हेड कांस्टेबल जो मुखबर बन के गए थे, उसके अंदर दर्ज भी वो। अच्छा, वो अब क्योंकि मेन चार्ज जो बचर साहब पे भी लगा है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ज़ाहिर बात है, और उस चीज़ के लगा है कि वो इन्होंने एक साजिश की हुई। 7 मई 2023 का एक बताया जाता है कि वो खान साहब उसको भी हेड कर रहे थे, जो उन्होंने मुखबरी किया बताया। अब इशू ये है कि मुख्तलिफ अक्रेंसेस हुई हैं ना, कि उस एक मीटिंग के साथ कनेक्ट किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी इंतशार फैला है, जहाँ जहाँ भी FIR, जहाँ कोई इंतशार हुआ वहाँ मुकदमा दर्ज किया गया, तो उसको लिंक किया गया उस मीटिंग के साथ। अब इशू ये है कि ये जितने पॉइंट जो पंचोता साहब उठा रहे हैं या फैसले का दिफा अकील मलिक साहब कर रहे हैं, बड़ा आसान है कि जब आप इसको चैलेंज करते हैं तो जो भी कोई अच्छा क्रिमिनल लॉयर है वो इसके अंदर से वर्केबल चीज़ें अपने लिए निकाल सकता है कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और अदालतों का आम तौर पे जो फौजदारी मामलात होते हैं, अदालतें बड़ी कीन होती हैं कि किसी बेगुनाह को सजा तो नहीं मिल गई, ठीक, वो बड़े आसानी से पिक कर सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या गलती की। यहाँ पे तो नईम साहब का कहना है कि जनाब ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर किसी किस्म की लीगल मोडालिटीज़ को नहीं देखा जाएगा, बस सजाएं दे दी जाएंगी। देखिए, ये बात अगर कोई कहे कि आज पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है तो बहुत माजरत के साथ मैं तो इससे एग्री नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैठे हैं हमारे प्रोग्राम में और आप कह रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है। मैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ, मैं उनकी बहुत एहतराम करता हूँ, वो अपनी पोजीशन सारी बात है वो बताएंगे, लेकिन मैं एक पाकिस्तान का आम सा शहरी हूँ, एक आम सा सहाफ़ी हूँ। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, इन फैसलों पे आपका एतबार है या नहीं है?
دیکھیے میں نے تو کیونکہ ہسٹری بڑی ٹریچرس ہے تو مجھے صرف ایک سوال ہے میرا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بس سوال ہے وہ اس کا جواب کوئی بھی دے ان دونوں میں سے کس سے سوال؟ نہیں میرا سوال پاکستان کی جو تاریخ گزری ہے اس سے ہے. وہ میں صرف اتنی ایک بات کہوں گا بہت احترام کے ساتھ, مجھے صرف یہ کہ ٹھیک ہے 9 مئی کوئی تخیلاتی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے گراؤنڈ پہ ہوا تھا. اینی بڈی کین سے کہ یہ فالس فلیگ آئی ڈونٹ کنسیڈر, بیکاز میں اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ فالس فلیگ نہیں ہے. میں اور آپ تو ابھی تک اللہ خیر رکھے ہم نے تو اپنے آئی وٹنس بھی دیکھا ہے نا, تو وہ فالس فلیگ نہیں ہے. وہ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ایشو یہ ہے میرا جو ایک بڑا بنیادی سا نقطہ ہے وہ یہ کہ میرے سوال یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آج سے 3 سال بعد 4 سال بعد 5 سال بعد ہم کہیں گے وہ فیصلے دیکھا بڑے غلط تھے, کیسے ان کا تیا پاچا کیا گیا ہے جب حالات بدلے ہیں, واقعات بدلے ہیں, معاملات بدلے ہیں. جیسے دیکھیں تیا پانچا کرنے کے لیے مواد موجود ہے. دیکھیے وہ مواد ہو جاتا ہے, نکل آتا ہے. اچھا جب وہ میں اگر تیا پانچا کرنا تو اگر تیا پاچا کرنا ہے اور اگر نہیں کرنا تو وہ بھی مواد وہ موجود ہے. کسی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے نا کہ اچھا وہ اس کی بھی ہم گنجائش نکال لیں گے شریعت میں. اچھا تو گنجائشیں دیکھیں نکلتی رہی ہیں ہمارے ملک میں. میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کیونکہ ہماری تاریخ ایسی ہے. ٹھیک تو آج بھی جو میرا آپ اسے سوال کہہ لیں, آپ اسے اپریہنشن کہہ لیں, مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے بالکل سزائیں دیں, آپ ایک کو بھی نہ چھوڑیں جو گنہگار ہے. نہیں تو میں بیرسٹر صاحب آپ ظاہری بات ہے ایک پورٹ فولیو آپ کے پاس ہے, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلے دیے جا رہے ہیں یہ واٹر ٹائٹ ہیں اور یہ کل کو 3-4 سال کے بعد جسے منیف صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ پلٹنا شروع ہو جائیں گے؟ منصور صاحب 2 چیزیں ہیں اس میں دیکھنے کی. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرائل میں چیزیں ڈسکس ہوئیں, جو ایویڈنس آن ریکارڈ موجود تھا بالکل وہ کورابریٹ کیا گیا اور اسی کو دیکھتے ہوئے جج صاحب نے فیصلہ دیا اور سزائیں دی. اب یہ سزائیں ہائی کورٹ میں سٹینڈ کریں گی نہیں کریں گی, اب یہ میں تو جج نہیں ہوں, میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا وہاں پہ جو معاملات ہیں. میں نے جو ججمنٹ ابھی تک پڑھی ہے فی الوقت تو وہ لگتی ہے کہ بالکل جو ایویڈنس موجود تھا آن ریکارڈ چیزیں آئیں جو جج صاحب نے اپریشیٹ کی اسی کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا. میرا بیرسٹر صاحب میرا جو نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے بھائی بیٹھے ہیں نا منیف فاروق صاحب, یہ ایک وکیل بھی ہیں, یہ ایک اینکر بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, اور جب وہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کہنا پڑے گا کہ اس ملک میں عدالتیں آزاد نہیں ہیں, تو ان کا شک کس طرح دور کیا جائے منیف فاروق صاحب کا؟ ان کو کس طرح کہا جائے, وزیر مملکت کس طرح ان کو یہ کہیں کہ نہیں منیف صاحب یہ جو کچھ بھی ہوا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ جی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا ہے. میں ان کی کوئی شک و شبہات تو دور نہیں کر سکتا, وہ تو شک تو ہر چیز پہ انسان کو ہر چیز پہ اور ہر وقت رہتا ہے. میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں اور اسپیشلی منیف فاروق جیسے بندے خوبصورت سوال ہے اور وہ سوال کا جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا ایک دیکھیں ڈیپر ایک بڑا گہرا سوال ہے اور اس سوال کا جو جواب ہے وہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے. وہ ابھی نہ آپ بتا سکتے ہیں, نہ میں بتا سکتا ہوں, نہ آپ کے باقی پارٹیسپنٹ بتا سکتے ہیں. وہ صرف وقت ہی بتا سکتا ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا, سپریم کورٹ کا اس پہ کیا ویو آئے گا, ہائی کورٹ کا اس پہ کیا ویو آئے گا. میں تو نہیں کہہ سکتا. اس میں تو دیکھیں نا فی الوقت جو ایویڈنس ان کے پاس اویلیبل تھا, جس طرح ان جج صاحب نے جو لا اور فیکٹ سپلائی کیے اور اس کے ساتھ پھر جو انہوں نے ڈیسیجن دیا تو وہ تو قانون کے مطابق ہے. میں تو اپنے آپ کو کنفائن کروں گا قانونی پوزیشن کی حد تک, اور قانونی پوزیشن میں بالکل وہ فیصلہ ٹھیک ہے. ٹھیک. نعیم صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ اعتراضات بھی آپ کے اوپر کیے, انہوں نے کہا جی آپ نے میرا چیلنج آپ ہار گئے, آپ نے میری ان چیزوں کے مجھے جواب نہیں دیا, آپ نے کوئی ویڈیو ایویڈنس وہاں نہیں دیا, کوئی آڈیو ایویڈنس نہیں دیا, ایف آئی آریں جو ہے وہ پہلے کٹی ہیں, اپلیکیشنز بعد میں آئی ہیں, اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. وہ کہہ رہے ہیں میں بالکل اس پہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیج 92 اگر دیکھیں اسی ججمنٹ کا, کیونکہ 100 صفحوں کی ججمنٹ ہے, پیج 92 پہ نعیم صاحب کی طبیعت خوش کرنے کے لیے پیراگراف نمبر 35 ہے, وہاں سے لے کے آل دا وے وہ آگے پورا ڈسکس کرتا ہے کہ کون کون سا ایف آئی اے نے کیا پرووائڈ کیا, کیا کیا ہمارے پاس ویڈیوز موجود تھیں, کیا کیا ہمارے پاس مواد موجود تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے, ایمیچر ویڈیوز کے حوالے سے, ان کی ریکارڈنگز اور گروپ میسیجز کے حوالے سے, اور تمام تر وہ چیزیں. تو وہ اس کو پڑھ لیں, تھوڑی سی تردد یہ خود بھی کرے نا پڑھنے کا. اب میں نے تو ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ میں پڑھاتا رہوں سب کو, یہ خود بھی تھوڑا سا تردد کر لیں اور پڑھ لیں, اس کو دیکھ لیں. آپ نے یہ فیصلہ پڑھ لیا ہے, آپ نے پوری طرح یہ سارا پورا فیصلہ کمپلیٹلی پڑھا ہے آپ نے؟
جی میں نے کمپلیٹلی اس فیصلے کو پڑھا ہے اور میں نے اسکیم تھرو کیا ہے. ٹو بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ ود یو, آف کورس اس کو ڈیپر میں تو نہیں دیکھ سکا میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ, لیکن میں نے پورا فیصلہ پڑھا ہے. جی نعیم صاحب آپ نے بھی پورا فیصلہ پڑھا سر, یا یہ صرف پوائنٹرز آپ کے پاس ہیں؟ بالکل جی میں نے پڑھا ہے فیصلہ, اور میرے پاس تو یہ فیصلہ ادھر بھی موجود ہے, میرے پاس تو یہ فیصلہ ادھر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, پیرا نمبر ان کو ذرا کہیے کہ 22 پڑھیں, جس کے اندر ان کو نظر آئے گا کہ پیرا نمبر 22 کے اندر لکھا کیا ہے. آپ پڑھ دیں کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے نعیم صاحب آپ پیرا نمبر 22 پڑھ دیں, آپ پڑھ دیں. میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ سارے میں تو پیرا نمبر 22 جو ہے وہ پڑھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پیرا نمبر 22 کے اندر لکھا ہوا کیا ہے کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے لا تلقی کی, ایز پر دا کنٹینشن آف ڈیفینس سائٹ there are arguments that two main accused, namely Tariq and Hamza, nominated in the FIR to whom specific role have been attributed in the way that they were leading in the mob. جو لوگ لیڈ کر رہے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں, حمزہ اور طارق made firing, set the gate of police station on fire by swinging patrol officers fetching the same from the vehicles of Tariq. Accused have been found innocent by the police itself along with the accused Hizbullah سمیت وہ بے گناہ پائے گئے ہیں. and other as had made conference by dissociation themselves from, اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے لا تلقی کرتے ہیں. so this role fact is sufficient to discard the whole story of prosecution showing the same to be connected. One is concerned after every survey of the whole record is manifest that fitness of گمراہ مت کریں. دیکھیں میں یہ پڑھ رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے لا تلقی کی ہے ان کو ہم بری کرتے ہیں, جن لوگوں نے تلقی نہیں کی ان کو ہم سزا اس بنیاد کے اوپر دیتے ہیں کہ وہ محض یہاں پر موجود تھے. جن لوگوں نے لیڈ کیا ان کو بری کرتے ہیں, اور جو وہاں نے رول بنایا کوئی آپ نے سن لیجئے, کوئی آپ نے ویڈیو نہیں دی, کوئی آپ نے ایسی ایویڈنس نہیں دی جس سے آپ ادھر ویڈیو چلاتے نا. انہوں نے آگ لگائی ہے تھانے کو, کوئی ایسی ریکارڈنگ لے کر آتے ہیں انہوں نے آگ لگائی ہے. نعیم صاحب سن لیجئے, ان کو سزا دے دی جائے. نعیم صاحب سن لیجئے, میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو پیرا پڑھ رہے ہیں یہ ڈیفنس کے آرگومنٹس ہیں, یہ جج کے آبزرویشنز نہیں ہیں. دوبارہ چیک کر لیجئے, ایک دفعہ چیک کر لیجئے دوبارہ. دیکھیں ڈیفنس کے آرگومنٹس ہیں تو پی ٹی آئی کے سے لا تلقی جو ہے وہ کرنے کے ان کے آرگومنٹس ہیں. یہ پڑھے نا, یہ آپ پڑھیں, جج کی ججمنٹ ہے, چلیے پڑھے نا. لے کر آ جاتے عقیل صاحب آپ ایک منٹ, عقیل صاحب آپ بتائیے ذرا کس طرح سر یہ ڈیفنس کے آرگومنٹس ہیں, یہ جج کے ریمارکس نہیں ہے سر, بتائیے عقیل صاحب. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے as far as the contention of the defense side agitated vehemently during arguments that two main accused normally, یہ ڈیفنس کی کنٹینشن ہے, اس کی شروع اسٹارٹنگ ہی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیفنس کی کنٹینشن ہے, اور جج نے 22ویں پیرا پہ کیا ہے. میں نے تو ان کو 36واں گنوا دیا تھا, اور اس کے ٹوٹل جو ہے پیراز وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے 45 ہیں ٹوٹل. تو سو ارلی آن تو جج اپنی آبزرویشن نہیں دے رہا, وہ تو کنکلوژن اس نے پورا ڈیفائن کیا ہے کہ جی ریکوریز کیا ہوئی ہیں, کنکلوژن کیا ہے, اور سو جو ہے تھرو آؤٹ اس کو ڈسکس کیا. وہ انہوں نے کہا ڈیفنس کی کنٹینشن ہے. یہ منیب صاحب ڈیفنس کی کنٹینشن جو آرگومنٹس انہوں نے جی آپ دونوں کی میں نے بات جی بیرسٹر صاحب میں نے آپ کی بات سن. منیب صاحب یہ دیکھیے میں صرف اتنا عرض کروں گا, جو نعیم صاحب فرما رہے ہیں, دیکھیے کیا بے شک وہ ڈیفنس کی اسرشن ہے نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی جو ڈیفنس کی بات ہو رہی ہے, ایشو یہ ہے کہ کیا عدالت نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ کیونکہ ان لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی اس لیے وہ بے گناہ ہو گئے. یہ وائٹل پوائنٹ ہے کہ وہ لیڈ کر رہے تھے موب, لیکن کیونکہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اس لیے وہ بے گناہ ہو گئے. کیا عدالت نے یہ کہا ہے؟ تو یہ تو بڑی فاش غلطی ہے. لیکن عدالت نے, میری نظر سے تو نہیں گزرا, میری رہنمائی کر دیں کہ اگر تو عدالت نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ پریس کانفرنس کرنے پر ان لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے, عدالت نے کہا تو ہم نے کر دی تو ہم نے معاف کر دیا, اگر یہ لکھا ہے تو پھر تو میں بھی کہوں گا. میں ان سے نعیم صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے. جی نعیم صاحب ایسا کہا ہے جی جج صاحب نے؟ دیکھیں اس فیصلے کے اندر جو ڈیفنس نے, عقیل صاحب کہہ رہے ہیں ڈیفنس ہی لکھا ہوا ہے, اس کے مطابق وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی سے یعنی لا تلقی کی ہے تو یہ گراؤنڈ ان کے موقع کے اوپر موجود ہونا, کیا جج صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ڈیفنس جو ہے یہ کلیم کر رہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے لہٰذا انہیں چھوڑ دیا جائے؟
ٹھیک ہے, اور ان کو چھوڑ بھی دیا گیا, اور تمام لوگوں کے اوپر کامن انٹینشن کا رول لے کے آئے. یہ میں کنکلوژن کے اوپر بھی آیا بیٹھا ہوں. اس کنکلوژن کے اندر یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کی رائے ایک تھی, لیکن جو موب کو لیڈ کر رہے تھے وہ بری ذمہ ہیں, کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. یہ ڈیفینس نے پوائنٹ اٹھایا تھا, تو باقی یہ منیب صاحب کی بات سنیے گا, یہ کون سا انصاف ہے؟ منیب صاحب کی بات سنیے گا. گزارش ہے نعیم صاحب, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ کیونکہ جو موب لیڈ کر رہے تھے, جو ایکیوز تھے مین, جس طرح آپ ابھی فرما رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اس لیے یہ بری ذمہ ہے, یہ بری ہو گئے, ایکوٹ ہو گئے؟ جو موب تھا, موب کے حوالے سے انہوں نے کنکلوژن دیا ہے کہ جو کو ایکیوز باقی ہیں ان کی انٹینشن ایک تھی, ان کو ہم سزا دیتے ہیں, اور موب جو کہ ڈیفینس اپنا موقف لے رہا ہے اس کے مطابق انہوں نے موب کو بری کر دیا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اب اس کے اندر جو وہ ڈیفینس لے رہے ہیں, جج صاحب کے سامنے لے رہے ہیں, اور جج صاحب آرڈر کے اندر لکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیفینس یہ لے رہے ہیں, تو کیا اس کے اوپر ان کو نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے ڈیفینس لیا اور اس کو جواز بنا کر آپ کنکلوژن دے رہے ہیں؟ یار یہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک, بیسکلی ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس ڈیفینس کا بھی وہ جو آرگومنٹ تھا اس کی بنیاد کے اوپر یہ کنکلوژن دی گئی. دیکھیں ہم یہاں کو عدالتی بحث تو نہیں کریں, دس از ناٹ واٹ دی سچویشن از. میرا سوال ابھی بھی پرنسپلی اسٹینڈ کرتا ہے. اف عقیل صاحب وانٹس ٹو ایڈ اینی تھنگ, میں صرف اتنی بات کر لوں, لیکن ایک بات دیکھیں, جو آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی پریس کانفرنس تھی, آپ کو یاد ہوگا, جس میں انہوں نے باقاعدہ کہ اتنی کالز آئیں فلانا آیا, اس میں ایک شخصیت تھے مراد راز صاحب. ٹھیک, ان سے کالز کنیکٹ کی گئی اور کہا گیا جی ان کی پتہ نہیں کتنی, مجھے نہیں پتا کاؤنٹ, لیکن اچھا خاصا کاؤنٹ تھا, کالز ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا. کیا ان کو شامل تفتیش کیا گیا؟ نمبر ایک میں جاننا چاہوں گا. نمبر دو یہ, ان کو کس بات پر فارغ کیا گیا اس پورے چیز سے؟ ٹھیک ہے, کیونکہ اس دن تو جو وہ بنا ہوا تھا پورا ہمارے سامنے, اس میں تصویر تھی, نمبر آف کالز تھی, سب کچھ تھا. اور ایک شخصیت جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے اندلیب عباس صاحبہ کے لیے, وہ خدیجہ شاہ صاحبہ کی شاید گاڑی میں تھی یا مون روف سے باہر نکلی ہوئی تھی, وہ ان کے بارے میں کوئی بات. یہ سوال اپنی جگہ سٹینڈ کرتے ہیں, لیکن میں دوبارہ جو اس ججمنٹ کے حوالے سے کہوں گا, عدالت نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ ان لوگوں نے چھوڑ دی ہے, اور یہ پلی ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ چھوڑ دی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے اس لیے بری ذمہ ہے. ٹھیک, نہیں تو پھر وہ یہ پوائنٹ تو پھر ویلڈ ہو گیا نا, کہ اگر یعنی آپ نے اگر پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے, آپ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں, تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو جی ایچ کیو اپنا یہ جناح ہاؤس حملہ کیس ہے, اس کے اندر تو میں نے کہا نا کہ کیونکہ یہاں تو پریس کانفرنس کی گئی ہے نا, اور ایک بڑی ذمہ دار شخصیت نے کی, وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. مراد راز صاحب کا سٹیٹس پھر یہ پولیس نے بتانا ہے, یعنی پروسیکیوشن نے بتانا ہے کہ ان کو کس چکر میں ادھر سے نکالا گیا. اب یہ لیگلٹیز میں سے اگر نکل کے ہم سیاسی معاملات کے حوالے سے ایک سوال کر لیں کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید بھی سزائیں ہوں گی ان افراد کے علاوہ بھی؟ جی, فیصلہ آباد کا ایک کیس آ رہا ہے, اس کا مطلب کیس, اس کا فیصلہ آ رہا ہے اے ٹی سی کا یہ پرابیبلی, اور اس کے اندر کچھ جو ایم این اے صاحبان ہیں ان کے لیے شاید پرابلم آ جائے گا. پھر جناح ہاؤس حملہ کیس ہے, اس کا فیصلہ, اور جی ایچ کیو کا جو کیس چل رہا ہے, وہ اب یہ جناح ہاؤس اور جی ایچ کیو, یہ تو خان صاحب میرے خیال میں کچھ ایسے کیس ہیں جن میں خان صاحب باقاعدہ نامزد ہوئے ہیں, پرنسپل ایکیوز بھی انہیں کہا جاتا ہے, ان کے فیصلے بھی آ رہے ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ جو ڈیولپمنٹ ہے, جو کہ شاید میں حیران ہو رہا تھا, مجھے ابھی پتہ چلا کہ آتے ہی کہ جو نومبر 2024 کا احتجاج تھا, اس میں ایک درخواست دی گئی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کو, اور وہاں سے حکم لیا گیا کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو عدم دستیابی کی وجہ سے یا دستیاب نہیں ہو رہے تھے, آ نہیں رہے تھے, حاضری نہیں دے رہے تھے. ان میں عارف الوی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے, اور بھی لوگ, اسد کیسر صاحب کا سرپرائزنگلی نام آ رہا ہے, کچھ شہریار ریاض صاحب ہیں پرابلی, ان کا نام آ رہا ہے پی ٹی آئی سے. سو اب یہ ایک پیرلل ایک یہ کام بھی شروع ہوا ہے, مشکلات یعنی بڑھنا. نعیم صاحب, یہ منیب فاروق صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی کچھ اور کیسز بھی کھلنے لگے ہیں, نومبر کے کیسز بھی جو ہیں, جو آپ لوگوں نے احتجاج کیا تھا, وہ بھی کھلنے لگے ہیں. اور میرے پاس اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی یہ جو جنگ ہوئی تھی, اس دوران بھی چند ایسے یوٹیوبر ہیں, چند ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے مبینہ طور پہ ریاست کے خلاف اگر کچھ لکھا یا بولا یا ویڈیوز بنائی, ان کے اگینسٹ بھی ذرا ایکشن شروع ہونے لگا. تو یہ تو مشکلات لگ رہا ہے بڑھنا شروع ہو رہی ہیں.
देखें, अगर इस केस के अंदर भी देखा जाए ना तो ऐसे ही हमारे अफजाल अजीम पाठ को भी इस वजह से उसका नाम उसके अंदर नॉमिनेट किया गया कि वो शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ें, और उनको भी, वो वकील थे, उनके बेटे को भी और एक उनके और फ़र्द को जो है वो उसके अंदर इम्प्लीकेट कर दिया है। तो ये बिल्कुल इनसे कोई अच्छी की उम्मीद नहीं है। ये तो चाहते हैं कि PTI के जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाए, कोई बंदा रहे ही नहीं। लेकिन दिन ब दिन इंशाअल्लाह ताला ये पहले भी इजाफा हो रहा है। हमारा जो मकसद है, हमारा जो काज है वो बिल्कुल वाज़ेह है, कानून की हुक्मरानी है, और उसके लिए पाकिस्तान का हर फर्द इस वक्त PTI है। 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार लोग जो हैं वो जो बाकी रह गए इंशाल्लाह वो भी कलमा पढ़ लेंगे और इमरान खान की तहरीक का इंशाल्लाह ताला हिस्सा रहेंगे। जब तक आप अपना जो आवाज़ है वो बुलंद रखते हैं तो आपकी जीत होती है। जब आप हिम्मत हार जाते हैं तो फिर डेफिनेटली जो है आपकी लूज होती है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंचोता साहब, बैरिस्टर अकील साहब, मुनीर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस गुफ्तगू में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन मैं एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद बलूचिस्तान में जो एक दिलखराश वाक़या पेश आया था, जहाँ पे जिरगे के हुक्म के ऊपर एक जोड़े को कत्ल किया गया था, उस सिलसिले में उस खातून की वालदा का आज एक बड़ा ही हैरानकुन किस्म का बयान सामने आया, जिसमें वो जिरगे के फैसले के साथ खड़ी हुई हैं। आखिर ये मामला क्या है और इनसाइड डिटेल्स क्या हैं, इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कोयटा के इलाके डिगारी में पेश आने वाले वाक़े की वीडियो की अब कुछ बात करते हैं, जो गुज़िश्ता 4 रोज़ से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, जिसमें एक मर्द और औरत को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। सोशल मीडिया के बाद यह खबर कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर काफ़ी नुमायां हुई, जिसके बाद अदलिया और सूबाई हुकूमत ने नोटिस लिया। सूबाई असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर हुई और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। अदालतों में पेश करके मुल्ज़मान का रिमांड हासिल किया गया, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि पुलिस और अदलिया जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन तो ले रही है, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। वही हुआ, कत्ल की गई खातून की वालदा का एक वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया, जिसमें वालदा की तरफ से कहा गया कि कत्ल करने का फैसला बलोची रस्मो रवाज के तहत हुआ। इसके अलावा गिरफ्तार होने वाले अफराद की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। इस बयान की क्या अहमियत है और इस बयान के बाद जिम्मेदारों की रिहाई मुमकिन हो जाएगी, इस हवाले से बात करेंगे। कोयटा में मौजूद सीनियर सहाफ़ी रशीद बलोच साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रशीद साहब, ये बड़ा ही हैरानकुन बयान आया है लड़की की वालदा की जानिब से, जिसमें वो ये कह रही है कि जो कुछ भी हुआ है वो रवायात के मुताबिक हुआ है और जो सरदार हैं इस कबीले के, उनका इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं है। कुछ तफसीलात बताइएगा इस बारे में। जी देखें, आज दूसरा दिन है जहाँ पे कार्रवाइयाँ हुई, पुलिस ने छापे मारे उन इलाकों में। बाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान मंजर आम पर आ गए हैं, जो बैरूनी मुल्क थे, बड़े एमरजेंसी में उन्हें आना पड़ा। बहरहाल कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, आज भी 2-4 लोगों को अदालत पेश किया गया। ये जो वीडियो खातून की रिलीज़ हुई है और सोशल मीडिया में बड़ा वायरल है, ये एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। उसकी वजह यह है कि देखें, इस वक्त एक क्रैक डाउन चल रहा है उसी इलाके में, डगारी का इलाका है, उसके आसपास के जो इलाके हैं, जो मर्द हजरात हैं जो डायरेक्ट ज़िम्मेदार हैं इस तमाम वाक़े के, वो ज़ाहिर है या तो कुछ गिरफ़्तार हुए हैं या अपने इलाके छोड़ के वो चले गए हैं। उसके बाद हुआ है कि आपके सारावान के जितने भी सरदार हैं उनकी जानिब से एक मुश्तरका एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया, और जो सरदार सातगजी साहब हैं उनकी जो गिरफ़्तारी हुई थी उसकी मज़म्मत की गई। तो कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कि इस तरह के ये जो वाक़या है, इसको इस तरह मेरे ख़्याल में अब उसका रुख चेंज करने की कोशिश हो रही है कि ख़वातीन जो है वो भी उनकी वीडियो आ रही है और इस तमाम वाक़या को का एक जवाज़ पेश किया जा रहा है। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो बलोची रस्म व रवाज के मुताबिक जो वाक़या हुआ वो किया गया। आप देखेंगे कि जब आपको ये वीडियो अगर आप देखे होंगे उसमें कहीं पे आपको कट नज़र आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो खातून ने ये वीडियो जारी की है, बाकायदा तौर पर एक ऐसे एक्सपर्ट बंदे ने उससे वीडियो रिकॉर्ड करवाया है ताकि जो अदालती मामला चल रहा है और जो मुल्ज़िमान हैं उनकी जो गिरफ़्तारी का मामला है उनको किसी न किसी तरीके से कूल डाउन किया जाए और मामले को कोई और रुख दिया जाए। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये जो मामला पहले दिन पेश आया था, जो वायरल हुआ था पूरी दुनिया में, उस टाइम एक टेम्परेचर जो था पब्लिक का, जो हाइप था जो क्रिएट हुआ था वो कुछ अलग था।
اس کے بعد جب اس خاتون کا جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کے بعد پبلک کی جو اوپینین ہے اس میں بھی تھوڑی بہت تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے. لامحالہ اس طرح کی جو ویڈیو وغیرہ آ جاتی ہیں جیسے خاتون نے کی ہے اس میں ڈیوائڈ جو ذہن ہے ان کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یکسوئی کی طرف نہ جائے, یہاں پہ پبلک کو ڈیوائڈ کیا جائے اور جو قانونی کارروائی چل رہی ہے اس کو بھی ڈیوائڈ کیا جائے اور یہ پورا جو واقعہ ہے اس کو ایک جواز دلایا جائے, اس کو بلوچی روایت کا ایک مظہر قرار دیا جائے. تو یہ تمام صورتحال برحال ہے. یہ بھی منصور صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو واقعہ وائرل ہوا یہ تو ٹھیک ہے اس کا ایک ویڈیو آیا, دنیا نے تمام اس وحشی پن کو دیکھ لیا. ادروائز بلوچستان میں ایک سال میں اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں اور خواتین کو مارا جاتا ہے. اس کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں, سیاکاری کے نام پہ ہوتا ہے, کسی اور نام پہ ہوتا ہے, کہیں پہ خواتین کی وراثت کا جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہاں پہ بھی خواتین کو کسی نہ کسی طریقے سے سیاکاری کا ایک الزام, ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے, پھر ان کا قتل کیا جاتا ہے. مطلب اس کو جواز دیا جاتا ہے کہ جی بلوچی روایت کے بالکل عین مطابق ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ دیکھیں پورا بلوچستان جو بلوچ سوسائٹی ہے موسٹلی اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں گے تمام کے تمام لوگوں نے اس واقعے کی نہ صرف مذمت کی اور بلوچ سوسائٹی کے اندر ایک رجسٹرس آپ کو نظر آئی کہ پورے سوشل میڈیا میں انہوں نے اس واقعہ کی نہ صرف مذمت کی اور فرنٹ پہ آئے اور اسی وجہ سے آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں. اگر بلوچستان کے بلوچ سوسائٹی کے رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سارے معاملے کے اندر یہ بھی پہلے رپورٹ کیا گیا کہ گولی چلانے والا جو ہے وہ اس خاتون کا اپنا سگا بھائی ہے. یہ فیکٹ کنفرم ہو گیا ہے کہ واقعی اس کا اپنا بھائی تھا؟ جی دیکھیں جو مقامی لوگ ہیں وہ اور اس کے بعد جو انویسٹیگیٹ کیا گیا اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب 3 اینگل سے ہم نے کنفرم کرنے کی کوشش کی. تینوں طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کو جو پہلی گولی ماری گئی ہے وہ اس کا بھائی ہے جس کا نام ہے جلال ساتکزئی. یہ تمام طرف سے کنفرم کی گئی ہے. تاہم اس بارے میں مزید انویسٹیگیشن درکار ہے. بندہ گرفتار ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, مزید چیزیں پختہ ہو جائیں گی. لیکن یہ جو 3 فیکٹ میں نے آپ کو بتا دیے وہ یہی کنفرم کر رہے ہیں کہ لڑکی کے بھائی, خاتون کے بھائی نے ہی اپنی بہن کو 7 گولیاں ماری پیٹھ پر. تو یہ واقعہ اور ساتھ میں جو مرد تھا اس کو بھی تقریباً 9 گولیاں ماری گئی ہیں, وہ بھی خاتون کے بھائی نے ہی مارے ہیں. باقی جو مجمع جو لشکر جو ہجوم وہاں پہ موجود تھا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ پورے اس جرگے کے بعد جو فیصلہ ہوا تھا اس کے ساتھ تھے. لیکن یہ تمام جو مرڈر ہوا تھا جو گولی چلائی تھی اس کے بھائی کا اب تک جو ذمہ داری ہے وہ اس کے بھائی پر عائد ہوتی ہے. رشید صاحب ظاہری بات ہے بلوچستان کا کلچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور جس طرح اب یہ خاتون کا جو ویڈیو بیان آیا ہے اس میں وہ یہ خود اپیل کر رہی ہے کہ جو قبیلے کے سردار ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. تو ظاہری بات ہے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ جو وہاں پہ قبائل کے سردار ہوتے ہیں ان کا کتنا اثر و رسوخ ہوتا ہے, کیا اس سردار کا کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے؟ ظاہری بات ہے اس خاتون نے وہیں پہ رہنا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی پریشر کی وجہ سے بھی یہ خاتون اس قسم کا بیان دے رہی ہے؟ جی دیکھیں پریشر بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جب وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ جی بیٹی ماری گئی ہے اور میرے جو ہے بیٹے وہ گرفتار ہیں, پیچھے گھر میں ظاہر ہے کہ جو سہارا ہے وہ بھی نہیں رہا, اور اپنے اس کے جو ٹرائب کے لوگ ہیں, قبیلے کے لوگ ہیں, ان کا بھی پریشر آ سکتا ہے, فیملی کا بھی پریشر آ سکتا ہے. مطلب اس کو آپ مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ خاتون کو کہاں سے پریشر جو آ سکتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ خاتون نے خود سیل فون اٹھایا, قرآن پاک اٹھایا اور آ کے اس نے ویڈیو بنا لی. ظاہری طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ باقی طرف سے کوئی نہ کوئی پریشر ہے. وہ مجبوری کیا ہے ابھی تک تو کنفرم نہیں ہو سکا. اب میرا ذاتی اگر آپ خیال پوچھیں, میرا خیال ہے کہ خاتون نے, چونکہ ایک ٹپیکل بلوچ خاتون ہے نا, وہ اس کو سمجھایا گیا ہے دیکھیں یہ بلوچ کلچر ہے, بلوچ روایت ہے, اور یہ خاتون جو ہے وہ 40 سال سے اباؤ ہے, اس کے بچے ہیں, وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئی وغیرہ. اس طرح اس کو تھوڑا برین واش بھی کیا ہوگا, تب جا کے قائل کیا ہوگا اس خاتون کو اس نے
उसने वीडियो जारी कर दिया। उसके मतलब मंसूर साहब मुख्तलिफ एंगल हो सकते हैं, उसको ना आप कबायली सिर्फ कबायली प्रेशर कह सकते हैं, ना फैमिली, ना इधर, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठे होकर एक प्रेशर शायद खातून पे बिल्ड हुई है, वो पूरे इस मामले को जवाब फराम कर रही है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि मर्ज़ी से हुआ है। मेरा ज़ाती तौर पर ये नहीं ख्याल कि उस खातून मरहूम जो खातून है उसकी वालिदा ने अपनी मर्ज़ी से ये वीडियो बनाई होगी। कोई ना कोई पीछे जो है कोई कैरेक्टर मौजूद है। बहुत शुक्रिया रशीद बलोच साहब, सीनियर सहाफ़ी कोयटा से हमारे साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान में दिल दहला देने वाला ये जो वाक़या पेश आया उसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, और इस खातून की वालदा ने ये जो बयान दिया है उसके बाद इस पूरे केस को कहा जा रहा है कि मोड़ने की कोशिश की गई है, एक नया एंगल जो है वो सामने आया है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।